बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊँगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। वक्त के बहते दरिया में तीन शमसुद्दीन उभरते हैं जो तबरेज़ी कहलाते हैं। पहले शमसुद्दीन तबरेज़ी मौलाना रूम के उस्ताद ग्रामी हैं जिनका मज़ार कवानिया में है। दूसरे शख्स तबरेज़ी असल में शम्स अराकी हैं जिनका रोज़ा कश्मीर में है और इनकी वफ़ात 924 हिजरी में हुई। जबकि तीसरे शम्स तबरेज़ी शमसुद्दीन सब्ज़वारी हैं जिनका मज़ार मुल्तान में है। चौथे शमसुद्दीन सब्ज़वारी जो कि शाह शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तान की औलाद से हैं, इनका मज़ार इलाहाबाद इंडिया में है। अवामी हल्का में इस हवाले से हैरानगी और परेशानी पाई जाती है कि कवानिया वाले शाह शम्स तबरेज़ कौन हैं और शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान वाले कौन हैं। अहले इल्म जानते हैं कि शाह शम्स तबरेज़ जिनका मज़ार कवानिया में है वो मौलाना रूम के उस्ताद ग्रामी थे, जिनके बाला में मौलाना रूम फरमाते हैं मनवई हरगिज़ नाशुद मौलाए रूम ता ग़लामाए शम्स तबरेज़ी नाशुद। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ वो आरिफ हैं जिन्होंने मौलाना रूम को मार्फत के असरार और रमूज़ से आगाह किया। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को शाह शम्स तबरेज़ी से बड़ी अकीदतमंदी थी और ज़्यादातर वो शाह शम्स तक के साथ ही रहते थे। एक मरतबा मौलाना रूम अपनी कुतब लिए हुए अपने उस्ताद के पास तशरीफ़ लाए। वो हौज़ पर बैठे हुए थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने अलामा से पूछा ये क्या है। मौलाना ने कहा ये कबलो काल है, ये वो चीज़ है जिसका आपको इल्म नहीं। इस पर शाह शम्स ने तमाम किताबें तालाब में फेंक दी। मौलाना रूम घबराए कि इसमें मेरे वालिद बुज़ुर्ग के कौल थे जिनका मिलना अब मुश्किल है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने तालाब में हाथ डाला और किताबें पानी से बाहर निकाल दी। मौलाना रूम ने देखा किताबें भीगी नहीं बल्कि इनसे गर्द उड़ रही थी। मौलाना रूम ने शाह शम्स से पूछा ये क्या राज है। शाह शम्स ने जवाब दिया तुमको इसकी खबर नहीं। मौलाना रूम ये कश्फ करामात को देख कर शाह शम्स तबरेज़ के मरीद हो गए। मौलाना रूम को शाह शम्स तबरेज़ ने बातनी उलूम से रोशनास कराया। कुछ अरसे बाद शाह शम्स मौलाना रूम को छोड़कर दमिश्क चले आए। मौलाना रूम ने इनकी जुदाई में खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। फिर अपने बेटे सुलेमान को दमिश्क भेजा जो शाह शम्स तबरेज़ को वापस कवानिया ले आए। जब शाह शम्स तबरेज़ की करामात के चर्चे हुए तो मौलाना रूम के बेटे अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंद लोगों को साथ मिलाकर शाह शम्स तबरेज़ को 645 हिजरी में कत्ल कर दिया। आपका मज़ार कवानिया में है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का कलाम कुतुब खानों में मौजूद नहीं है। कलियात शाह शम्स तबरेज़ी में सारा कलाम मौलाना रूम का है जिसमें मौलाना रूम ने शाह शम्स के इश्क़ में गज़लियात कही हैं। चूँकि मौलाना रूम को वलायत मुतल्लक़ा का हकीकी इरफान शाह शम्स तबरेज़ की सोहबत से हासिल हुआ। दूसरे सैयद शमसुद्दीन सब्ज़वारी जिनका मज़ार मुल्तान में है। आपका शजरा नसब चंद पुश्तों के बाद मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। आप सूबा खरसान की बस्ती सब्ज़वार में 560 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन गर्म कपड़ों का कारोबार करते थे। सैयद सलाहुद्दीन आलम फाजल और दीनदार मुबल्लिग थे। फातमियों के नकीब खामोशी के साथ आलम इस्लाम में फैलाए गए। सैयद सलाहुद्दीन का ख़ानदान किस दाई के साथ सब्ज़वार आया पता नहीं चलता। सैयद सलाहुद्दीन ने फ़र्जंद ग्रामी का नाम शमसुद्दीन रखा। आका शजरा कुछ यूँ बयान किया जाता है मौला इमाम जाफ़र सादिक़, इमामज़ादा इस्माइल, सैयद मोहम्मद आरज़ी, सैयद ज़ैद, सैयद मासूम शाह, सैयद गालिबुद्दीन, सैयद अब्दुल मजीद, मुस्तनसर बिल्ला, सैयद मोहम्मद हादी, मोहम्मद हाशम, सैयद महमूद सब्ज़वारी, सैयद मुहब्ब मुश्ताक, सैयद खालिदुद्दीन, सैयद सलाहुद्दीन शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुनासिब वक़्त पर शमसुद्दीन की तलीम व तरबियत की फ़ारसी और अरबी में समझ बूझ के बाद कुरान और हदीस तफसीर फ़िक़्ह की तरफ लाए। यूँ ईमानियात इबादात मामलात की बुनियादें मजबूत करके शाहियत के साथ तरीक़त को शामिल किया। तज़किरतु औलिया फ़रीदुद्दीन अत्तार में है कि सैयद सलाहुद्दीन ईरानी सूफ़ अकराम की पैदा करदा रूहानी हवा व फ़ज़ा में सांस ले रहे थे कि अंदाज़ा है कि सैयद सलाहुद्दीन ने फ़र्जंद ग्रामी को तालीमात चहरादा मसूमैन से रोशनास कराया क्योंकि आखिरी फ़ातिमी खुलफ़ा इतना असरा मुसल्लिक रखते थे कि बाद मौरख़ीन शाह शम्स सब्ज़वारी को
شاہ شمس اسماعیل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، نہ کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے۔ یہاں قدیم عرصہ سے مجالس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار مجالس عزا برپا ہوتی ہے۔ 12 اماموں کے حوالے سے دیگر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی دستور درگاہ بی بی پاک دامنہ، درگاہ امام بری، درگاہ شہباز لال قلندر پر نافذ العمل ہے۔ بعض مورخین نے شاہ شمس تبریزی کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا درج کیا ہے۔ سید صلاح الدین کا انتقال 665 ہجری میں ہوا۔ اس دور میں عالم اسلام مغلوں کے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے زلزلہ میں آ گیا تھا۔ سید شمس الدین سبزوار سے نکلے 666 ہجری میں ملتان میں وارد ہوئے۔ متاخرین تذکرات نگاروں نے حکایت اولیاء سنائی کہتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا نے آپ کی خبر پائی تو دودھ کا پیالہ لبالب بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں اہل اللہ کی بھیڑ بھاڑ ہے، تمہاری گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ شمس الدین نے پیالہ دودھ پر گلاب کا پھول ترا دیا اور اپنی گنجائش کا جواز دکھلایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے سے شاہ شمس کے گہرے روابط تھے۔ خطاب رکن الدین عالم شاہ شمس کا عطا کردہ ہے، جو بعد ازاں شاہ رکن عالم بن گیا۔ تذکرہ نگاروں نے حکایت اولیاء میں ایک اور اضافہ کیا ہے۔ سید شمس الدین نے جلادوں کو اپنی خال اتار کر دے دی۔ اب کوئی انہیں اپنے پاس بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ بھوک نے ستایا تو لب دریا آئے، مچھلیاں ابلنے لگیں۔ ایک مچھلی پکڑی مگر ملتانیوں نے اسے بھوننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا، تبش بکن سورج سوا نیزے پر اتر آیا اور مچھلی بھون دی، جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ کو تپریز گرمی دینے والا کہنے لگے۔ بعد میں تپریز، تتریز، تبریز اور تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریزی ہوئے۔ ملتان کی شدید گرمی اسی وجہ سے ہے، ورنہ ملتان کی آب و ہوا خوشگوار معتدل تھی۔ نو تعمیر سردردی کی پیشانی پر ائمہ اہل بیت اطہار کے اسم گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ بورڈ پر لکھا ہے کربلا دربار شاہ شمس تبریز۔ مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ بورڈ پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تضاد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بعض مورخین نے اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی مانا، جیسا کہ تاریخ انوار السادات المعروف گلستان فاطمہ میں لکھا ہے کہ مخدوم سید شمس الدین تبریزی کی ولادت ماہ شعبان بقول ماہ رجب بروز جمعہ 560 ہجری میں شہر سبزوار میں ہوئی۔ علم و فضل و تقوی اور طہارت میں عدیل صاحب کرامت ہوئے۔ جب آپ اپنے والد صلاح الدین کے ہمراہ کشمیر تبت بغرض دعوت اسلام تشریف لے گئے تو وہاں شمس الدین عراقی کہلائے، اور جب عرصہ تک تبریز میں مقیم رہے تو تبریزی کہلائے۔ 675 ہجری میں وفات پائی۔ مزار ملتان میں ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور پر بھی تبریز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبریز کہلانے کی وجہ سے وہ صرف تبریز ہیں جو بعد میں تبریز ہو گیا، جبکہ شمس تبریزی مولانا روم کے استاد تھے، جن کا مزار کوانیہ میں ہے، آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح شمس الدین عراقی اور ہیں جن کا مزار کشمیر میں ہے۔ ان کا انتقال 924 ہجری میں ہوا۔ سید شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 670 ہجری کو ملتان میں وفات پائی۔ حجرہ کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید سر الدین نے تعمیر کرایا۔ سیٹھ مہر الدین نے عالیشان مقبرہ تعمیر کرایا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساور مل نے مسجد مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرنیتھی کی جگہ جائے رہائش تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد مقبرہ بدستور گردوارہ رہا۔ ان سارے سکھا شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ نماز عید بقر فطر پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 عیسوی میں مقبرہ و مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کے صرف ایک ہی فرزند صاحب اولاد ہوئے، جن کا نام نصرار الدین ہے، جو لاہور میں دفن ہیں۔ ان کی اولاد میں کبیر الدین کا مدفن اود شریف میں ہے، اور صدر الدین ملتان میں ان کی اولاد سے سید عالم پیدا ہوئے، جن کو پیار سے
جتو شاہ کہتے ہیں اور ان کی قبر شاہ شمس کے برابر ہی ہے۔ 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک امام جعفر سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ ان کے والد کا نام علاء الدین اور نفحات الانس میں علی بن ملک داؤد تبریزی لکھا ہے۔ شمس تبریزی نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور قوانیہ میں مولانا روم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت علی حضرت امام جعفر سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان تبت سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرب اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ کے مرشد کے حکم پر قوانیہ تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور اور معروف کرامت مارز وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس گاہ میں طالب علم کو تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی دوران درس تشریف لے گئے جو کہ نہایت ہی سادہ لباس میں تھے۔ مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا یہ کیا ہے جو آپ ملا اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بڑے حوض میں ڈال دیں۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا اے درویش تم نے یہ کیا کر دیا، میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، آپ کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو مولانا رومی نے کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے، سب سے پہلے پانی سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی آپ حضرت شاہ شمس کے یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی آپ کے دست مبارک پر بیت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار اور رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو طرح کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہم گوئیاں ہونے لگیں اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس سے بھرم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کے عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہے، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کے صفدوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس کے لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تلقا لیا، گوشہ تہائی دن اور رات مرشد کی یاد میں رہتے رہے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامہ شمس تبریزی نہ شد ملتان میں جہاں آپ کا مزار ہے اقدس ہے۔ سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہی آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی وفات 28 صفر المظفر 675
75 ہجری کو ہوئی۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی ان سے متاثر سے 2 سال ان کی صحبت میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم کے مریدوں نے حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ حضرت سید محمود محمد مکی نقوی رضوی، لالا شہباز قلندر، شیخ فرید الدین گنج شکر، مخدوم عبدالرشید حقانی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین رومی اور جلال الدین سرخ بخاری، ابو علی شاہ قلندر ان کے ہم عصر اولیاء تھے۔ دفعات الانس میں ان کی وفات 645 ہجری بمطابق 1247 عیسوی ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔